Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 26. चौथा कानून, इसे तस्कीन बख्श बना दें. रवैये में तब्दीली का सबसे बड़ा उसूल. सन 1990 की दहाई के अवाखिर में अवामी सेहत के शोबे में काम करने वाला स्टीफन लोबी रियासत नेब्रास्का के शहर ओमाहा से निकला और पाकिस्तान के शहर कराची का वन वे टिकट ख़रीद लिया. कराची दुनिया के गुंजान आबाद तरीन शहरों में से एक था. सन 1998 में इसकी आबादी 90 लाख से ऊपर थी. यह पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ होने के अलावा नक़्ल व हमल का मरकज़ भी था और खित्ते के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों और बंदरगाहों में से चंद यहाँ वाक़या थे. शहर के कारोबारी इलाकों और पुरहुजूम वस्ती हिस्से की गलियों में आपको तमाम अमूमी शहरी सहूलतें दस्तयाब हो सकती थीं, लेकिन कराची दुनिया के सबसे ज़्यादा नाकाबिल रिहाइश शहरों में भी शामिल था. कराची के 60% से ज़्यादा शहरी नाजायज़ बस्तियों और कच्ची आबादियों में रहते थे. ये गुंजान आबाद मोहल्ले पुराने तख्तों, खोखली सिलों और ऐसे ही दीगर अज्जा से तामीर करदा आर्जी घरों पर मुश्तमिल थे. फुजले और कूड़े करकट को ठिकाने लगाने, बिजली और साफ़ पानी की फराहमी का कोई इंतज़ाम न था. गलियाँ खुश्क होती तो इनमें धूल और कचरा बिखरा नज़र आता था. बारिश हो जाती तो ये रक़ीक़ फुजले के कीचड़ भरे गड्ढे बन जाती. खड़े पानी में मच्छरों की खूब अफजाइश होती और बच्चे कूड़े करकट के दरमियान खेलते हुए नज़र आते. इस गैर सेहतमंद माहौल की बदौलत वसी पैमाने पर बीमारियां फैल रही थीं. पानी के आलूदा सोते असहाल, कै और पेट दर्द की वबाओं के फैलने का सबब बन रहे थे. यहाँ रहने वाले बच्चों में से तकरीबन 1/3 ग़ज़ाई कमी का शिकार थे. इतनी छोटी सी जगहों में इतने बहुत से लोगों के ठुसे होने की वजह से वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले मुतादी अमराज तेज़ी से फैलते थे. अवामी सेहत के इस बहरान ने स्टीफन लोबी को पाकिस्तान आने पर मजबूर किया था. लोबी और इसके साथियों को एहसास हुआ कि सफाई की नाकाफ़ी सहूलतों के हामिल इस माहौल में महज हाथ धोने की सादा सी आदत यहाँ के बाशिंदों की सेहत पर नुमायाँ असर मुरतब कर सकती है. लेकिन जल्द ही इन्हें पता चला कि ज़्यादातर लोगों को ये बात पहले ही मालूम थी कि हाथ धोना कितनी अहमियत का हामिल है, और इस बात का इल्म होने के बावजूद ज़्यादातर बाशिंदे अपने हाथ धोने के मामले में बदनस्मी का शिकार थे. इनमें से चंद अपने हाथ जल्दी से बहते पानी के नीचे से गुजार लेते, दूसरे सिर्फ एक हाथ धोने पर इक्तफा करते. बाज़ खाना पकाने से पहले ही हाथ धोना भूल जाते. कहने को हर कोई कहता कि हाथ धोना बहुत अहम है, लेकिन बहुत कम लोग सोच समझकर इस आदत को डालते. मसला इल्म का नहीं था, मसला मुस्तकिल मिजाजी का था. तब लोबी और इसकी टीम ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ शराकत करके लोगों को सेफगार्ड साबुन फराहम करना शुरू किए. आम साबुन के मुकाबले में सेफगार्ड साबुन इस्तेमाल करना ज़्यादा पुरलुत्फ़ तजर्बा था. पाकिस्तान में सेफगार्ड को एक आला साबुन की हैसियत हासिल थी. लोबी ने मुझे बताया, मुतालिया में हिस्सा लेने वाले शुरका अक्सर जिक्र करते थे कि इन्हें ये कितना पसंद है. इस साबुन का झाग आसानी से बन जाता था और लोग अपने हाथ आसानी से लथेड़ सकते थे. इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी. हाथ धोने का अमल फ़ौरन ही ज़्यादा पुरलुत्फ़ शक्ल इख्तियार कर जाता था. हाथ धोने के फ़रोग को हदफ में रवैये की तब्दीली नहीं बल्कि आदत इख्तियार करने के अमल के तौर पर देखता हूँ. लोबी ने कहा, लोगों के लिए ऐसे किसी प्रोडक्ट को अपना लेना बहुत आसान है जो कि एक जानदार मुस्बत हिस्सियाती सिग्नल दे. मसलन टूथपेस्ट में पुदीने का जायका, बेनिस्बत किसी ऐसी आदत को अपनाने के जो एक पुरलुत्फ़ हिस्सियाती फीडबैक फराहम नहीं करती, जैसा कि अपने दांतों में खलाल करना. प्रॉक्टर एंड गैम्बल की मार्केटिंग टीम हाथ धोने का एक मुस्बत तजर्बा तश्कील देने के बारे में बात करती थी. चंद महीनों में ही मुहक्किकीन को इलाके के बच्चों की सेहत में तेज़ी से तब्दीली पैदा होती नज़र आई. इस साल की शरह में 52% कमी आ गई. नमूने की शरह में 48% और इम्पेटिगो, जो कि एक मुतअद्दी जल्दी बीमारी है, की शरह 35% तक गिर गई. तवील मुद्दती असरात इससे भी बेहतर थे. लोबी ने मुझे बताया, 6 साल बाद हम कराची के चंद घरों में वापस गए. जब हमारी मुतालियाती टीम वहाँ पहुँची तो जिन घरों को मुफ्त साबुन फराहम करके हाथ धोने की तरगीब दी गई थी,
ان میں سے 95% سے زیادہ میں ہاتھ دھونے کی جگہ صابن اور پانی سمیت موجود تھی۔ 5 سال سے زائد عرصے سے ہماری طرف سے انہیں صابن نہیں ملا تھا، لیکن ٹرائل کے دوران ہاتھ دھونے کی عادت ان میں اتنی پکی ہو گئی تھی کہ وہ اس معمول پر کاربند رہے تھے۔ یہ رویے میں تبدیلی کے چوتھے اور آخری قانون کی ایک جاندار مثال تھی۔ اسے تسکین بخش بنا دیں۔ اگر تجربہ تسکین بخش ہو تو کسی رویے کو دہرانے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل منطقی بات ہے۔ لطف کا احساس، خواہ وہ کسی ایسے صابن سے ہاتھ دھونے کا معمولی سا احساس ہی کیوں نہ ہو جس کی خوشبو اچھی اور جھاگ آسانی سے بن جاتا ہے، ایسا سگنل ہے جو دماغ سے کہتا ہے اچھا لگ رہا ہے، اگلی بار دوبارہ ایسا کرنا۔ لطف آپ کے دماغ کو سکھاتا ہے کہ کوئی رویہ اس قابل ہے کہ اسے یاد رکھا اور دہرایا جائے۔ چنگم کی کہانی ہی لے لیجیے۔ پوری 19ویں صدی کے دوران چنگم کی کاروباری بنیادوں پر فروخت ہو رہی تھی، لیکن 1891 میں ریگلی کی آمد کے بعد یہ عالمی پیمانے پر ایک عادت کی شکل اختیار کر گئی۔ چنگم کی ابتدائی اشکال نسبتاً بے ذائقہ گوند سے تیار کی جاتی تھی، چبانے کے قابل مگر بے مزہ۔ ریگلی نے اسپیئرمنٹ اور جوسی فروٹ جیسے ذائقے شامل کر دیے، جن کی بدولت پروڈکٹ کے ذائقے دار استعمال میں لطف انگیز بن گئی۔ پوری صنعت میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایک قدم آگے بڑھا کر انہوں نے منہ کی صفائی کے ایک ذریعے کے طور پر چنگم کی تشہیر شروع کر دی۔ اشتہاروں کے ذریعے پڑھنے والوں کو بتایا جانے لگا اپنا ذائقہ تر و تازہ کیجیے۔ مزیدار ذائقے اور تازگی سے بھرپور ذہن کے احساس نے تھوڑی تھوڑی تقویت بخشی اور پروڈکٹ کو استعمال میں تسکین بخش بنا دیا۔ استعمال میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور ریگلی دنیا کی سب سے بڑی چنگم کمپنی بن گئی۔ ٹوتھ پیسٹ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جب اسپیئرمنٹ، پیپرمنٹ اور دار چینی جیسے ذائقے شامل کیے گئے تو بنانے والوں کو بے حد کامیابی ملی۔ ان ذائقوں سے ٹوتھ پیسٹ کے اثر میں کوئی بہتری نہیں آتی، ان سے محض صاف دہن کا احساس پیدا ہوتا ہے اور دانت صاف کرنے کا عمل زیادہ لطف انگیز ہو جاتا ہے۔ میری بیوی نے واقعتاً سینسوڈائن کا استعمال اس لیے بند کر دیا کہ استعمال کے بعد بننے والا ذائقہ اسے پسند نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس نے ایک ایسا برانڈ استعمال کرنا شروع کر دیا جس میں پودینے کا جاندار ذائقہ تھا، جس کی بدولت زیادہ تسکین حاصل ہوتی تھی۔ اس کے برعکس اگر کوئی تجربہ تسکین بخش نہ ہو تو اسے دہرانے کے لیے ہمارے پاس بہت کم وجہ رہ جاتی ہے۔ تحقیق کے دوران میں نے ایک خاتون کی کہانی سنی جس کا ایک نرگسیت زدہ رشتہ دار اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ انانیت کے مارے اس شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے سے اعتراض کرنے کے لیے وہ اس کے سامنے بالکل بیزار اور بے کیف ہونے کا ڈرامہ شروع کر دیتی۔ چند ہی ملاقاتوں میں وہ شخص اس سے کنی کترانے لگا کیونکہ اس کے نزدیک وہ بالکل غیر دلچسپ تھی۔ ایسی کہانیاں رویے کی تبدیلی کے سب سے بڑے اصول کی تصدیق کرتی ہیں۔ جس کام کا صلہ ملتا ہے اسے دہرایا جاتا ہے، جس کام پہ سزا ملتی ہے اس سے بچا جاتا ہے۔ آپ ماضی میں خود کو ملنے والے انعام یا سزا کے مطابق کسی عمل کو مستقبل میں دہرانے یا نہ دہرانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مثبت جذبات عادات کی آبیاری کرتے ہیں، منفی جذبات انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ رویے میں تبدیلی کے پہلے 3 قوانین یعنی اسے عیاں کر دیجئے، پرکشش بنا دیجئے اور کرنے میں آسان بنا دیجئے، کسی رویے کو اس مرتبہ دہرانے کے امکانات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ رویے میں تبدیلی کا چوتھا قانون یعنی اسے تسکین بخش بنا دیجئے، کسی رویے کو اگلی مرتبہ دہرانے کے امکانات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کی بدولت عادت کا لوپ یعنی چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ہم کسی عمومی تسکین کی تلاش میں نہیں ہوتے، ہم فوری تسکین کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فوری اور تاخیر سے ملنے والے صلوں کے درمیان عدم تناسب۔ فرض کیجئے کہ آپ افریقہ کے میدانوں میں گھومنے والا کوئی جانور ہیں، کوئی زرافہ یا ہاتھی یا شیر۔ دن بھر کے دوران میں آپ کے زیادہ تر فیصلوں کا فوری اثر سامنے آتا ہے۔ آپ ہمیشہ اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کھایا جائے یا کہاں سویا جائے یا شکاری جانور سے کیسے بچا جائے۔ آپ کی توجہ مستقلاً موجودہ وقت یا مستقبل کے قریب پر مرکوز رہتی ہے۔ آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جسے سائنسدان فوری جزا کا ماحول کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے افعال کے واضح اور فوری نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی انسانی جون میں لوٹ آئیے۔ جدید معاشرے میں ہمارے بہت سے فیصلے ہمیں فوری فائدہ نہیں دیتے۔ اگر آپ کام میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے تو چند ہفتوں میں آپ کو تنخواہ مل جائے گی۔ اگر آپ آج ورزش کریں گے تو شاید اگلے سال آپ موٹاپے کا شکار نہ رہیں۔ اگر آپ آج پیسہ بچائیں تو شاید دہائیوں بعد آپ کے پاس ریٹائرمنٹ کے لیے خاطر خواہ رقم جمع ہو جائے۔ آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جسے سائنسدان تاخیر سے ملنے والی جزا کا ماحول کہتے ہیں، کیونکہ مطلوبہ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو سالوں تک محنت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
انسانی دماغ تاخیر سے ملنے والی جزا کے ماحول میں رہنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ جدید انسانی شکل کی قدیم ترین باقیات کم و بیش 2 لاکھ سال پرانی ہیں۔ یہ وہ پہلے انسان تھے جن کا دماغ ہمارے دماغ سے قدرے مماثلت رکھتا تھا، خاص طور پر وہ حصہ جسے نیو کارٹیکس کہتے ہیں، دماغ کا جدید ترین حصہ جو کہ اعلیٰ ترین افعال جیسا کہ نطق یعنی بولے جانے والی زبان کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ 2 لاکھ سال پہلے بھی اس کا حجم کم و بیش اتنا ہی تھا جتنا کہ آج ہے۔ آپ اسی ہارڈ ویئر کے ساتھ گھوم رہے ہیں جو کہ آپ کے لاکھوں سال پہلے آباء و اجداد کے پاس تھا۔ گزشتہ تقریباً 500 سالوں کے دوران معاشرہ تاخیری جزا والے ماحول میں منتقل ہو گیا ہے۔ دماغ کی عمر کے حوالے سے بات کی جائے تو جدید معاشرہ برینڈ نیو ہے۔ گزشتہ 100 سالوں کے دوران ہم نے کار، ہوائی جہاز، ٹیلی ویژن، پرسنل کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون اور بیونسے کا ابھار دیکھا ہے۔ حالیہ سالوں میں دنیا بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے، لیکن انسانی فطرت میں بہت غیر معمولی تغیر رونما ہوا ہے۔ افریقہ کے میدانوں میں گھومنے والے دیگر جانوروں کی طرح ہمارے اجداد بھی اپنے دن گمبھیر خطرات کا مقابلہ کرتے، اگلے وقت کے کھانے کا بندوبست کرتے اور طوفانوں سے بچنے کی پناہ گاہ ڈھونڈنے میں گزارتے تھے۔ ایسے میں فوری تسکین کو اولین ترجیح دینا سمجھ میں آتا تھا۔ مستقبل بعید کی فکر کچھ زیادہ نہ تھی، اور فوری جزا کے ماحول میں ہزاروں نسلوں کے گزر جانے کے بعد ہمارے دماغوں کا ارتقاء طویل مدتی منافع کی بجائے فوری صلے کو ترجیح دینے کے مطابق ہی ہوا ہے۔ رویہ جاتی معاشرے کے ماہرین اس رجحان کو زمانی ناموافقت، ٹائم انکنسسٹنسی کا نام دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے دماغ کا صلے کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کا طریقہ وقت کے حساب سے بدل جاتا ہے۔ آپ حال کو مستقبل سے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ عمومی حالات میں یہ رجحان ہمارے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ جس صلے کا حال میں ملنا یقینی ہو وہ عموماً اس صلے سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے جس کا مستقبل میں ملنا محض ممکن ہو، لیکن کبھی کبھی فوری تسکین کی خواہش مسائل کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ ادب سرائے۔